रॉ पर हमने रॉ की हालतें पढ़ी थी। बेसिकली रॉ की 3 हालतें थी, यानी या तो रॉ को मोटा पढ़ते हैं, या रॉ को बारीक पढ़ते हैं, या एक कायदा था कि रॉ मुख्तलिफुन फी, यानी रॉ को दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, मोटा भी पढ़ सकते हैं और बारीक भी पढ़ सकते हैं। अब आप लोगों ने गौर करते जाना मैं कैसे बता रही हूँ। रॉ पर जबर हो तो रॉ को पुर पढ़ते हैं, और रॉ जबर के मुकाबले में देखें, रॉ के नीचे अगर जेर होगी तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। उसके साथ हमने पढ़ा था रॉ पर पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे, रॉ मुशद्दद पर जबर हो या पेश हो, ये असल में पॉइंट एक ही बना के ना, रॉ जबर पेश मुशद्दद गैर मुशद्दद, तो एक ही पॉइंट बना के दे दिया गया आपको। वैसे ये अलग अलग आपके 3-4 पॉइंट्स बन जाते हैं। तो इनका रिवर्स आपने देखना है, पेश और जबर में लफ्ज मोटा होगा और जेर में बारीक होगा। तो रॉ पर जबर हो, पेश हो, शद हो, इस सूरत में हम रॉ को पुर पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा था रॉ साकिन मा कबल जबर या पेश हो, तो इसमें भी रॉ को पुर पढ़ते हैं। और अगर आप देखें रॉ साकिन मा कबल जबर में पुर है अगर, यानी मोटा है, तो रॉ साकिन मा कबल जेर में उसी को बारीक पढ़ेंगे। उसके बाद ये मैं अभी आपको डिटेल में भी करवाऊंगी, वैसे मैं आपको कंपैरिजन यहाँ पे करवा रही हूँ। उसके बाद हमने देखा था रॉ पर वक्फ करते वक्त उससे पहला हर्फ साकिन और उससे पहले जबर या पेश हो, तो इसी के रिवर्स जाते हैं। रॉ पर वक्फ करते वक्त उससे पहला हर्फ साकिन और उससे पहले जेर हो। ठीक, ये आप लोगों को पॉइंट नंबर 8 तक मैंने वैसे ही पीछे वाले एक दफा दोहरा के दिए हैं, और थोड़ी बहुत आपको पहचान करवाई है कि रॉ को बारीक कब पढ़ेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 और 10 में जो मैंने आप लोग को कल छुड़वा दिया था, वो अभी गौर से सुनिएगा। रॉ साकिन मा कबल जेर ऐसे हमजा पर हो जो अलिफ की शक्ल में हो, या ऐसे हमजा से पहले हर्फ पर जेर हो। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये जो दरमियान में अलिफ लगा हुआ है, जैसे आप इस मिसाल में ही देखें, आपके पास पेज है और आके अहकाम में पॉइंट नंबर 9-10 में अगर आप देखें, इर्ताबू इर्तबतुम रब्बिरजिऊन। अब देखिए रब्बिरजिऊन में अगर हमने रब पे वक्फ कर लिया, तो आगे जो अलिफ आ रहा है ना दरमियान में, ये दो लफ्जों को, दो आयात को मिलाने का काम करता है, वसल करवाता है। वसल कहते हैं मिलाने को। तो दो आयात को जब ये मिलाने का काम करता है तो इसको हम कहते हैं हमजा वसली। इसमें हम तीसरे कलमे को देख के इसको जबर जेर या पेश देते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था लामे अल जो होता है, यानी अलिफ लाम जब इकट्ठा आ जाता है उसको कहते हैं लामे अल, और उसे लामे तारीफ भी कहते हैं। वो जो लामे अल होता है ना, उसके दरमियान जो हमजा है वो भी हमजा वसली ही है। जैसे रब्बिरजिऊन है ना, ये अलिफ लाम इकट्ठा आ गया यहाँ पे, तो ये भी लामे अल है। तो एक कायदा होता है कि लामे अल के हमजा को हमेशा जबर देते हैं। और बाकी ये देखते हैं कि तीसरे कलमे के ऊपर कौन सी हरकत है। अगर तो तीसरे कलमे के ऊपर जबर होगी तो पहले कलमे को जेर देंगे, यानी अलिफ को, हमजा को जेर देंगे। अगर तीसरे कलमे के ऊपर पेश होगी तो हम जो हमजा वसली है उसे पेश देंगे। तो ये छोटा सा कायदा था हमजा वसली का। यहाँ पे जो आपने पढ़ा रॉ साकिन मा कबल जेर ऐसे हमजा पर हो। जी नहीं नहीं,
نہیں نہیں پیاری لڑکی، زیر اور پیش وہ الگ چیز ہے، اس میں ہم پچھلے لفظوں کو ہی دیکھ کے اس کو موٹا یا باریک پڑھ رہے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو الف آ جاتا ہے نا درمیان میں، جیسے اللہ زینہ میں اگر آپ قرآن پہ دیکھیں نا، بعض اوقات اللہ زینہ کے الف پہ زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں لگا ہوتا. ٹھیک ہے، اس الف کا میں قاعدہ بتا رہی تھی آپ کو کہ وہ جو الف ہوتا ہے نا، الف لام جب اکٹھا آ جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں لام ال. ٹھیک ہے، اکثر ہم قرآن مجید پہ بہت سی مثالیں آتی ہیں، الف لام اکٹھا لکھا ہوتا ہے یا درمیان میں الف آ جاتا ہے، تو اگر ہم نے وہاں سے شروع کرنا ہے تو ہم کیسے شروع کریں گے اس آیت کو؟ یہاں پہ وہ قاعدہ آ رہا تھا اس لیے میں نے اس کو ریپیٹ کر دیا ایک دفعہ آپ لوگوں کے لیے. سمجھ آئیے آپ کو؟ کس کا؟ ما قبل یعنی پہلے والا، اس سے پہلے والا. ہاں جی، ہاں جی. اچھا یہاں پہ اگر جی، را ساکن ما قبل زیر ایسے حمزہ پر ہو جو الف کی شکل میں ہو، یا ایسے حمزہ سے پہلے حرف پر زیر ہو، تو اس صورت میں بھی را کو پر پڑھیں گے. جیسے اینیر تب تم، اینیر تب تم، اینیر تب تم نہیں ہم نے پڑھا، اینیر تب تم. رب ارحمہما، ارتابو، ارحم، ارحم. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 11 ہے را ساکن ما قبل، یا را ساکن اس سے پہلے کسرہ اور اس کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمہ میں ہو. را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، اور اس کے بعد حروف مستعلیہ خصا ضاطن قز میں سے کوئی بھی حرف اسی کلمہ میں ہونا چاہیے، کسی اور کلمے میں نہ ہو. تو پھر را کو پر پڑھیں گے. اور قرآن میں اس کی آپ کو جو زیادہ تر ہیں یہ 4 مثالیں ہی کروائی جاتی ہیں، قرطاس، مرصاد، ارصاد، فرقہ. یہ آپ لوگوں نے 4 مثالیں فنگر ٹپس پہ آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے. قرطاس، مرصاد، ارصاد، فرقہ. را ساکن ما قبل کسرہ، ما بعد حروف مستعلیہ اسی کلمہ میں ہو. اگر حروف مستعلیہ کسی دوسرے کلمہ میں چلا گیا تو را باریک ہو جائے گا. یہاں تک را کو موٹا پڑھنے کے قواعد کلیئر ہیں، تو ہم را کو باریک پڑھنے کے قواعد پڑھتے ہیں. وہ آلموسٹ سیم ہی ہیں. اور اگر آپ لوگوں کو کوئی کویشچن دیا جاتا ہے نا کہ را ساکن کو پر پڑھنے کا اور باریک پڑھنے کا لکھیں، تو آپ لوگوں نے کمپیریزن کر کے لکھنا ہے، یعنی ایک سائڈ پہ را کو پر کر کے اور ایک سائڈ پہ را کو باریک پڑھنے کا. ٹھیک ہے جی، وعلیکم السلام. جی، را ساکن ما قبل زیر ایسے حمزہ پر ہو جو الف کی شکل میں ہو. آپ اس کو کہہ لیں را ساکن ما قبل زیر حمزہ وصلی پر ہو. ٹھیک ہے، حمزہ وصلی کہہ لیں. ہاں جی، وہی میں نے آپ کو بتایا سنے. اللہ زینہ میں الف لام جب اکٹھا آ جائے گا تو ہم نے آنکھ بند کر کے اس الف کے اوپر زبر ہی لگانی ہے. جب الف لام اکٹھا آ گیا، لام ال کا حمزہ آ گیا، اس کو حمزہ کہیں گے. جب زبر زیر پیش الف پہ آ جاتی ہے تو اس کو پھر حمزہ کہتے ہیں، الف نہیں کہتے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ کلیئر ہے آپ کا؟ ہاں تو ہاں جی، اللہ زینہ کو جو الف ہے نا، الف لام جہاں بھی اکٹھا آ جائے گا، بنا قاعدہ دیکھے، بنا کہیں پہ دیکھے، آپ نے اس الف پہ زبر ہی لگانا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ زینہ کے علاوہ کہیں کہیں ہاں جی، اگر کہیں اور وہ الف آ جائے گا نا تو وہاں پہ پھر ہم دیکھیں گے اس الف کو ایک حرف گنیں گے، اس کے بعد دوسرا حرف، اس کے بعد تیسرا حرف اسی کلمے میں دیکھیں گے. الف کو چھوڑ کے الف پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا کلمہ، اس تیسرے کلمے کی حرکت کو دیکھیں گے. اگر تیسرے کلمہ کے اوپر زیر ہے تو الف کو زیر دیں گے، اگر پیش ہے تو الف کو پیش دیں گے. یہ پوائنٹ کلیئر؟ چلیں، الحمدللہ. اچھا جی، اس کے بعد ہے را کو باریک ہونے کی کون سی حالتیں ہیں؟ را کے نیچے چلیں جی، الحمدللہ.
اللہ کی بندی، اس میں آپ نے اگلا پچھلا کچھ بھی نہیں دیکھنا. جب کسی لفظ کو موٹا پڑھنا ہے تو ہم نے تیسرے حرف پیچھے دیکھ کے ہی اگلے حرف کو موٹا پڑھنا ہے. یہ تو حمزہ وصلی کو حرکت دینے کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو حرکت کیسے دینی ہے، کیونکہ قرآن پہ حرکت موجود نہیں ہوتی. چلے ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے را کو باریک پڑھنے کی حالتیں. یہ ہمارے پاس 6 ہیں ٹوٹل حالتیں یہاں پہ. تو را کے نیچے زیر ہو یا را مشدد کے نیچے زیر ہو، جیسے من شر الوسواس الخناس ہوتا ہے نا، تو بہت سے اسٹوڈنٹ اس آیت میں پڑھتے ہیں من شر تو یہ غلط ہوتا ہے آپ لوگوں کا. یاد رکھیں چاہے شد بھی لگی ہوئی ہے را کے اوپر، لیکن اس پہ اگر زیر ہے تو اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہوگا. اس کے بعد ہے را ساکن ما قبل زیر ہو. فرعون، یہ جو را ساکن اس سے پہلے زیر ہے، اس کی 3 شرطیں ہیں. زیر اصلی ہو، اصلی کا مطلب ہوتا ہے یہ جو حمزہ وصلی کی زیر ہے نا، یہ ہمارے پاس عارضی ہے. زیر اصلی جو فرعون پہ ہے، جو مرقع پہ ہے، جو فکبر وغیرہ ان حروف پہ ہے، باقی ساری زیر اصلی ہے. جو حمزہ وصلی پہ ہوئے گی نا وہ زیر عارضی ہے، کیونکہ ہم نے خود لگائی ہوتی ہے وہ. تو را ساکن اس سے پہلے زیر کی 3 شرائط ہیں. زیر اصلی ہو، زیر اسی کلمہ میں ہو، ما بعد حروف مستعلیہ اسی کلمہ میں نہ ہو. اگر اسی کلمہ میں ہوا تو را موٹی ہو جائے گی. یہ پوائنٹ سمجھ آیا؟ 3 شرطیں ہیں را ساکن ما قبل زیر کی. کلیئر ہے یہ؟ حروف مستعلیہ اگر آ گیا تو وہ موٹی ہو جائے گا نا، وہ را پر ہو جائے گی. ماں بعد حروف مستعلیہ آ گیا، جیسے فرعون میں زیر ہے. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی سوال کیا تھا، کیا پوچھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بیٹا ایک ٹائم پہ ایک بچہ بولے. دیکھیں زیر اصلی ہونی چاہیے، اصلی. اگر عارضی ہوگی تو وہ شرط ٹوٹ گئی، یعنی ایک بھی شرط ٹوٹ جائے گی نا اس میں سے تو وہ راپور پڑی جائے گی. بس آپ یہ ذہن میں رکھ لیں موٹا سا کلیا. زیر اصلی ہونی چاہیے، اسی کلمہ میں ہونی چاہیے، مابعد حروف متعالیہ نہیں ہونا چاہیے اسی کلمہ میں. اگلے کلمہ میں آ جائے تو وہ اور بات ہے. ٹھیک ہے، بس آپ نے یہ دیکھنا ہے اس میں سے ایک بھی شرط ٹوٹی تو وہ حرف موٹا ہو جائے گا، یعنی وہ را پر پڑا جائے گا پھر. اچھا جی، اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے را ساکن ما قبل زیر ہو یا را ساکن ما قبل یا ساکن ہو. جیسے الحجر، را ساکن ما قبل ساکن اس سے پہلے زیر آگی. الحجر را ساکن جیم بھی ساکن ہا کے نیچے زیر. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے را ساکن ما قبل یا ساکن آ جائے. یا ساکن کی مثال دیکھیں، خبیر، عزیر، بصیر، قدیر. قدیر نہیں کرنا، قدیر، قدیر یہ غلط ہوتا ہے، قدیر. جی را ساکن ما قبل ساکن ما قبل زیر، یا پھر را ساکن ما قبل یا ساکن. تو یہ بھی دونوں طرح سے را باریک پڑی جائے گی. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے رائے ممالہ، جس پر امالہ کیا جائے. امالہ کا مطلب ہوتا ہے جھکانا، مائل کرنا. جیسے ہماری جو بڑی خاتون ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں، وہ نا ہر حرف میں ممالہ کر دیتے ہیں. جیسے قرآن میں صرف ایک ہی لفظ ہے مجریہا، مجریہا، اس کی را کو بھی ہم باریک پڑھتے ہیں. امالہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے الف کو یا کی طرف لے جانا اور زبر کو زیر کی طرف لے جانا.
تو رائے ممالہ جس پر امالہ کیا جائے، مجریہا، مجریہا، مجرے نہیں کرنا، مجریہا، رائے ممالہ والی را جو ہے وہ بھی باریک پڑی جائے گی۔ ایک پوائنٹ آپ لوگوں کو آگے دیا ہوا ہے، مشدد را پر وقف اس طرح کریں کہ تشدید باقی رہے، حرکت ظاہر نہ ہو۔ جیسے یہ والمستقر، اس میں اگر ہم شد کو بھی ختم کر دیں تو ہم ایسے پڑھیں گے المستقر، المستقر، اس طرح سے نہیں، ہم نے صرف حرکت کو غائب کرنا ہوتا ہے، جو شد ہے وہ باقی رہنی چاہیے، المستقر، قر، ٹھیک ہے۔ اب المستقر میں دیکھیں آپ لوگ، الف اور لام اکٹھا آ گیا، تو یہاں میں نے المستقر نہیں پڑھا، نہ ہی میں نے المستقر پڑھا، المستقر پڑھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے الف لام جہاں اکٹھا آ جائے گا اس الف کو زبر دینی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کی اس پوائنٹ یہاں پہ اب سمجھ آ گئی ہوگی اسٹوڈنٹس کو۔ نہیں، را کی جو اصل ہے نا اس میں ہلکی سی تکرار ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ تکرار اگر ڈال دیں تو وہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے کچھ کریں، اگر اسٹوڈنٹ مستقر، کر، اس طرح کی کچھ آواز نکالتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس را کو ادا کرتے ہوئے، تو وہ غلط ہے، مستقر۔ ہاں جی، نہیں نہیں، غنہ تو ناک میں آواز جاتی ہے نا، مستقر۔ دیکھیں مستقر نہیں بس کرنا، مستقر، تھوڑا سا سختی سے بس را کو ادا کرنا جہاں شد ہوگی، ٹھیک ہے۔ کون سی مثال آپ پوچھ رہے ہیں؟ فرعون؟ جی جی، را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر اصلی ہے، اور ما بعد حروف مستعلیہ اسی کلمہ میں آ گیا۔ ہاں جی، یہ آپ کی پر کی حالتوں میں، یہ پر کی مثال ہے۔ جی، اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ حروف مستعلیہ کیا ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ حروف مستعلیہ کون سا ہے؟ عین حروف مستعلیہ میں ہے؟ تو پھر حروف مستعلیہ میں تو یہ ہے ہی نہیں۔ جی، حرف مصالحہ میں عین نہیں ہے، خص، ضاغطن، قز۔ جی سمجھ میں آیا؟ اس میں صرف ہم زیر کو ہی دیکھ رہے ہیں، سوری مجھے پہلے میں بھی کنفیوز ہو گئی تھی، اس میں صرف زیر کو ہی دیکھ رہے ہیں، حرف مصالحہ یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے۔ رائے ممالہ جس پر امالہ کیا جائے، امالہ کا مطلب ہوتا ہے مائل کرنا یا جھکانا، الف کو یا کی طرف کرنا یا زبر کو زیر کی طرف مائل کر دینا یعنی جھکا دینا۔ رائے ممالہ کو بھی ہم باریک پڑھیں گے، مج رے ہا، روے نہیں کرنا، مج رے ہا، اس کو ادا کرتے وقت
آپ کے ہونٹ کھچنے چاہیے، گول نہیں ہونے چاہیے. مج رے نہیں کرنا، مج رے ہ. جی سمجھ آ گئی؟ میرے خیال میں یہی رہنے دیتے ہیں، آگے مختلف فیح نہیں کرتے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں سنے؟ مج رے ہا، یہی تو اس کا فرق ہے نا. رے ہے نا، رے ہم نے ری نہیں کیا، اس کو مائل کیا ہے نا بڑی یا کی طرف. مج رے، اور روئے نہیں کیا. روئے زبان کی جڑ نہیں اٹھ رہی اس میں، اگر اٹھائیں گے تو وہ غلط ہوگا. جی کلیئر.